अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साया पॉडकास्ट के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं फहद काजी। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, जहां रहें खुश रहें आप लोग। नाज़रीन, आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आपकी कमेंट्स और आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर फाइनली आज एक न्यू वीडियो आपकी खिदमत में जो है मैं लेकर आ गया हूँ। बहुत से लोगों ने सवाल किया था कि आप हमें ये बताएं कि डिफरेंट जो कल्चर्स होते हैं उनमें ब्लैक मैजिक किया जाता है। हर मुआशरे में, हर मज़हब में कहीं ना कहीं देखा जाए तो काला जादू अगर हम देखें तो वो किया जाता है, लेकिन हर तरीकाकार, हर शख्स का, हर मज़हब का तरीकाकार अलग अलग होता है। जैसे कि हमारे इस्लाम में इसको मुकम्मल तौर पर गलत और हराम करार दिया गया है, और यहाँ तक इसकी जो है वईद आई है कि जो काला जादू करता है या करवाता है उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। अगर काला जादू को करता है या करवाता है तो वो दायरा इस्लाम से खारिज है। तो आज की वीडियो इसी बारे में होने जा रही है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे इस्लाम में तो ये चीज़ डेफिनेटली हराम है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो काला जादू करते हैं और इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। क्रिश्चियनिटी में देखा जाए तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ज़ोर है। आम तौर पे लोग ज़्यादातर जो है वो क्रिश्चियनिटी के जो लोग होते हैं उनसे रब्ता करते हैं। ज्यूज़ में देखा जाए, कैथोलिक्स में देखा जाए, हर मज़हब में तकरीबन ये चीज़ जो है वो की जाती है। लेकिन अगर हम देखें हिंदू मज़हब को, तो उसमें ये जो ब्लैक मैजिक है ये बहुत ही एक अजीबो-गरीब तरीके से किया जाता है, और इनमें जो लोग करने वाले होते हैं, वहाँ के जो कह सकते हैं कि आमिल होते हैं, उनको अघोरी बाबा कहा जाता है। आपने अक्सर औक़ात फ़िल्मों में देखा होगा, आम रूटीन में भी आप चैनल्स वगैरह पे देखते होंगे कि इनके पंडित कुछ इस तरह के भी होते हैं जिनकी हालत बहुत ही ख़राब होती है देखने में। बुरे हालात होते हैं, उनके लंबे-लंबे गंदे बाल होते हैं और उन्होंने अपने पूरे जिस्म को सफ़ेद किया हुआ होता है, उनके माथे पे भी सफ़ेदी होती है, उन्होंने अपना चेहरा भी सफ़ेद किया हुआ होता है, जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा। अब सवाल ये उठता है, बहुत से लोग पूछते हैं कि जी ये सफ़ेदी क्या होती है? तो इस बारे में आगे चल के भी बात करते हैं और आपको डिटेल से मैं बताता हूँ कि अघोरी बाबाज़ जो होते हैं हिंदू मज़हब में, ये बेसिकली करते क्या हैं, ये इनका क्या रहन-सहन क्या होता है, ये खाते क्या हैं, ये करते क्या हैं, इनकी ज़िंदगी का क्या कॉन्सेप्ट क्या है इनका, ये लोग समझते क्या हैं, इनका बिलीफ क्या है। अब जैसे कि हमारा इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग मुसलमान हैं और अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाज़ा हुआ है, और हमें अल्लाह ताला ने सही और गलत की तमीज़ दी हुई है। अच्छे बुरे का फ़र्क पता है हमें। लेकिन अगर हम इनकी बात करें अघोरी बाबों की, इनके नज़दीक बिलीव इनका ये है, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ कि इनका बिलीव ये है कि चाहे कोई चीज़ अच्छी है या बुरी है, हर चीज़ में जो है ना बकौल उनके उनके अकॉर्डिंग कि उसमें भगवान जो है वो होता है। यानी कि अगर हम उनकी ज़ुबान में सादा अल्फ़ाज़ में अगर बात करें, जो जिनका बिलीव ये है कि वो कहते हैं हर चीज़ में खुदा होता है। हर चीज़ खुदा की बनाई हुई है, चाहे वो अच्छी है, चाहे बुरी है। लिहाज़ा जब वो इन चीज़ों को अपनाते हैं, गलत चीज़ों को भी अपनाते हैं, गलत काम करते हैं, तो उनका बिलीव ये है कि वो अपने जो उनका अपना जो भगवान है वो उसके करीब तरीन हो जाते हैं, और उनको उनके मज़हब की रूहानियत नसीब होती है और उनको डिफरेंट पावर्स जो हैं वो मिल जाती हैं। अब यहाँ पे इन अघोरी बाबों में 2 तरह के कॉन्सेप्ट पाए जाते हैं, जो कि पहला कॉन्सेप्ट तो उनका ये है कि जी हम लोग ये इसलिए करते हैं क्योंकि हमें जो है वो अपने भगवान की पावर्स मिलती हैं, और ताकि हम लोगों को ट्रीट कर सकें, लोगों की खिदमत कर सकें, लोगों का इलाज कर सकें। जबकि बेसिकली देखा जाए तो इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अघोरी बाबा जो होते हैं उनका बेसिकली काम ये होता है कि वो डेफ़िनेटली गलत काम, मैजिक, ब्लैक मैजिक करते हैं, और उनका मकसद ही ये होता है। जैसे कि डिफरेंट मज़ाहिब में ये कहते हैं कि चिल्ला कशी करना। अगर हम लोग अपने पॉजिटिव सेंस में देखें, इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम वज़ाइफ करते हैं और उसमें ड्यूरेशन होता है 30 दिन का, 31 दिन का, 41 दिन का, जिसको हमारी इस्लाम में जो हमारे आमिलीन हज़रात हैं वो कहते हैं कि इसको चिल्ला कशी कहा जाता है, चिल्ला करना। और उसमें भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपने, और रिक्वायरमेंट बड़ी अच्छी होती हैं क्योंकि अल्लाह ताला का कलाम हम पढ़ रहे होते हैं, और उसमें तासीर पैदा करने के लिए हमें मना किया जाता है कि आपने कोई बदबूदार चीज़ नहीं खानी, जैसे कि लहसुन नहीं खाना, आपने प्याज नहीं खाना, बड़ा गोश्त नहीं खाना, आपने गंदम नहीं खानी। ऐसी तमाम चीज़ें जिससे आपके जिस्म के अंदर से या आपके सांस में से स्मेल आए,
کیونکہ آپ اللہ کا جب کلام ایک اسپیسیفک لمٹ کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں، چلا کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ روحانیت کے ایک مخصوص مرتبے تک پہنچنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح تو ہمارے مذہب میں تو یہ چیز ہے کہ کن کن چیزوں کی احتیاط کرنی ہے، کہ جھوٹ نہیں بولنا، مکاری نہیں کرنی، کسی کے ساتھ دھوکہ دہی نہیں کرنا، کسی کا دل نہیں دکھانا، گالی نہیں دینی، 5 وقت نماز کی پابندی کرنی ہے، روزے رکھنے ہیں، دریا کا پانی پینا ہے، عام پانی نہیں پینا، جو کی روٹی کھانی ہے، اور اس طرح کی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. یہ اس کی خیر کافی لمبی ڈیٹیل ہے، وہ میں کبھی فرصت ملی تو آپ کو انشاءاللہ شیئر کروں گا کہ اس میں ترک جلالی اور ترک جمالی بیسیکلی اس کو کہا جاتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے. یہ خیر پھر کسی اور دن کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے. تو اسی طرح جو اغوری بابے ہوتے ہیں ہندو مذہب میں، ان کا بلیو یہ ہوتا ہے کہ ہر اچھی بری چیز میں ان کا بھگوان جو ہے وہ ہوتا ہے، اور ہم اس کے قریب ہونے کے لیے، اس کی پاورز کو لینے کے لیے، اسپرچویلٹی کو بڑھانے کے لیے ہم لوگ جو ہے اپنے حساب سے جو ان کی چلا کشی ہوتی ہے وہ لوگ یہ کرتے ہیں. اب سب سے خوفناک بات اور سب سے ہولناک بات یہ ہے کہ یہ لوگ بیسیکلی کرتے کیا ہے. ان کی جو کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے، ان کا ایک دریا ہے گنگا کے نام سے جس میں یہ نہاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں ڈبکی لگاؤ تو گناہ دھل جاتے ہیں. اس دریا کے کنارے ایک سال میں ایک بہت بڑا ان کا ایک میلہ لگتا ہے، کمبھ کا میلہ. یہ کمبھ کا میلہ بھی بولتے ہیں، مہا کمبھ کا میلہ بھی بولتے ہیں. اب یہ ان کی لینگویج میں ان کا کیا اس کا کانسیپٹ ہے، یہ آپ کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن وہاں پہ ایک میلہ لگتا ہے، اور وہاں پہ جتنے بھی ہندو مذہب کے اغوری باباز ہوتے ہیں وہ آپ کو ان گنت دیکھنے کو ملیں گے، اور وہاں پہ اچھے برے کی بالکل بھی تمیز نہیں ہوتی. تو بیسیکلی اغوری بابا کرتے یہ ہیں کہ ان کا جو سب سے بیسک جو ایک چیز ہے نا، کہ یہ رات کے ٹائم ان جگہوں پہ رہائش کرتے ہیں، وہاں پہ سوتے ہیں، جاگتے ہیں، وہیں پہ رہائش پذیر ہوتے ہیں جہاں پہ مردوں کو جلایا جاتا ہے. ہندو مذہب میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ شمشان گھاٹ، جہاں پہ میتوں کو یہ آگ لگاتے ہیں، جلاتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان کی استھیاں ہم بہانے کے لیے جا رہے ہیں، اور وہ ایک خاک ہوتی ہے ان کی ڈیڈ باڈی کی، وہ اٹھا کے ایک مٹکے میں ڈالتے ہیں اور پھر وہ دریا میں جو ہے وہ بہا دیتے ہیں. اب اغوری بابا جو ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ جب شمشان گھاٹ میں تو ان کی رہائش مستقل ہوتی ہے، یہ دن رات وہاں پہ رہتے ہیں، وہیں پہ سوتے ہیں، وہیں پہ جاگتے ہیں، غلیظ چیزیں کھاتے ہیں، گندی چیزیں کھاتے ہیں. اور کچھ اغوری باباؤں کی اقسام ایسی بھی ہیں جو کہ انسانی مردہ گوشت بھی کھاتے ہیں. جب ان کے سامنے کوئی میت کو جلایا جاتا ہے اور جو اس کی باقیات ہوتی ہیں جلنے کے بعد، جس میں ایک بڑا ایک پیش ذکر جو ہے وہ ایک چیز آتی ہے کہ جب میت کو وہ لوگ جلاتے ہیں، ڈیڈ باڈی کو جلاتے ہیں، تو ایک اس کا جب دماغ پھٹتا ہے، مغز پھٹتا ہے اس کا، تو وہ اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں، اس کو کھاتے ہیں. یعنی کہ مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی غلیظ چیز نہیں ہے جو وہ لوگ نہیں کھاتے. اور ان کا یہی ماننا ہے کہ جو کچھ بھی ہے سب ہمارے بھگوان کی طرف سے ہے، چاہے اچھا ہے چاہے برا ہے، ہم لوگ یہ سب کچھ کرتے ہیں تاکہ ہم بھگوان کے قریب ہو جائیں. اور یہ بیسیکلی اغوری بابا جو ہے نا، یہ اغور قبیلہ اس سے بلونگ کرتے ہیں. اور یہ ویسے تو ان کے بہت سارے بھگوان ہیں دیکھا جائے تو، لیکن یہ بیسیکلی کالی ماتا کو مانتے ہیں اغوری بابا جو ہوتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں. اور ان کی چلا کشی یہ ہوتی ہے کہ ان کا اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے رات کے وقت. مثال کے طور پر رات کو 12 سے لے کر رات کو 3 بجے تک یہ مستقل طور پر ایک خاص قسم کی جو ہے وہ ان کی عبادت ہوتی ہے، جس کو چلا کرتے ہیں. اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس ٹائم جو ان کے ارد گرد جتنے بھی وہاں پہ میتوں کو جلایا جاتا ہے، جو ان کی ڈیڈ باڈیز وہاں پہ جلی ہوتی ہیں شمشان گھاٹ میں، ان کی روحیں وہاں پہ ہوتی ہیں اور ان کو وہاں پہ بلایا جاتا ہے. اور آپ کبھی دیکھیے گا، میں کوشش کروں گا کہ ایک اس کا چھوٹا سا کلپ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. تو اس میں ہوتا یہ کہ وہاں پہ ایک بیچ میں اغوری بابا بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اس کے پورے جسم کے اوپر انہوں نے گلے میں ایک ہار پہنا ہوا ہوتا ہے. اور اس ہار کے اندر کیا ہوتا ہے، بیسیکلی آپ سوچیں گے تو، آپ سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ جتنے بھی وہاں پہ صحیح معنوں میں جو ڈیڈ باڈیز کو جلایا گیا ہوتا ہے اور ان کی جو کھوپڑیاں بچ جاتی ہیں، ان کھوپڑیوں کو انہوں نے ایک رسی کے اندر پرویا ہوا ہوتا ہے. اور وہ تمام کھوپڑیاں ایک ہی رسی کے اندر پروئی ہوئی ہوتی ہیں، ایک بڑا سا ہار بنا ہوا ہوتا ہے. اور وہ ان کی گردن سے لے کر ان کی پوری باڈی تک جو ہے انہوں نے پہنا ہوا ہوتا ہے، اور اس کو پہن کے وہ لوگ بیٹھتے ہیں. اور جو اسی شمشان گھاٹ کی جو ڈیڈ باڈیز کی جو خاک ہوتی ہے، جس کو ایش بولتے ہیں، وہ اٹھا کر وہ سفیدی ان کے جسم پہ اور ان کے چہرے پہ ہوتی ہے جو انہوں نے اپنے اوپر لگائی ہوئی ہوتی ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی وہ انہوں نے سفید چونا لگایا ہوا ہوتا ہے، سفید رنگ ہوتا ہے. وہ رنگ نہیں ہوتا ہے، وہ وہاں کی ناپاک خاک ہوتی ہے، ایش ہوتی ہے، جو کہ ڈیڈ باڈیز کو برن ہونے کے بعد جو اس کی باقیات بچتی ہیں، وہ وہاں سے اسے مٹھی بھر کے تو وہ اپنے ماتھے پہ بھی لگاتے ہیں اور اپنے پورے جسم پہ لگاتے ہیں.
اور وہ کہتے ہیں کہ موت ایک حقیقت ہے، اس لیے ہم یہ مردہ چیزوں کو کھاتے بھی ہیں، اور مردہ چیزوں کا جو عیش ہوتا ہے وہ بھی ہم اپنے پورے جسم پہ خاک جو ہے وہ لگاتے بھی ہیں، تاکہ ہم اس حقیقت کو سمجھ سکیں کہ ایک دن ہم سب نے جانا ہے، اور یہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے، اور موت ایک بہت بڑی حقیقت ہے. یہ ایک بلیف ان کا ہے ایسا. چلہ کشی ان کی یہ ہوتی ہے کہ رات کو 12 سے لے کر 3 تک ان کا اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے جس میں یہ کرتے ہیں، اور یہ کافی عرصے تک ان کی عبادت چلتی ہے، اور کافی ڈیوریشن کا کافی لمبا ہوتا ہے. اسی طرح یہ روزانہ وہاں پہ 12 سے 3 تک رات کو ان کا چلہ کشی ہوتی ہے، رات کو وہیں پہ پھر سو جاتے ہیں. اسی میں وہ گندی چیزیں جو بھی غلاظت ہوتی ہے وہ لوگ کھاتے ہیں، کھانے کے بعد اپنا جو بھی ان کا سلسلہ ہوتا ہے وہ مکمل کرتے ہیں. مکمل کرنے کے بعد وہ کچھ اغوری بابا ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ڈیڈ باڈیز کو ابھی جب انہوں نے رکھا ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر لکڑیاں ڈال رہے ہوتے ہیں، اور وہ جلنے کے قریب ہوتی ہے، مطلب ابھی آگ لگی نہیں ہوتی اس کو، اس کے اوپر بیٹھ کے وہ استغفر اللہ، اس کے اوپر بیٹھ کے وہ عمل وغیرہ کرتے ہیں، اور ان کے ارد گرد جو ان کے چیلے ہوتے ہیں وہ بھی ادننگی حالت میں اپنے اوپر سیم اسی ہولیے میں جو ہے وہ کھڑے کو ڈھول بجاتے ہیں. اور ماننا ان کا یہ ہے کہ جی ہم یہ ہماری عبادت ہے اور اس سے ہمیں روحانیت حاصل ہوتی ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جیسے کہ بتایا جاتا ہے نا کہ افریقہ میں سب سے خطرناک جادو جو ہے وہ افریقہ کا ہے، اس کو ووڈو میجک بولتے ہیں، جو کہ سب سے پاورفل میجک ہے دنیا کا، جس کا توڑ بھی تقریباً کہا جاتا ہے کہ ناممکن ہوتا ہے. اسی طرح ان کا بھی جو جادو ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں مسان کا جادو. یہ آپ کو اکثر سننے میں آیا ہوگا، آپ چاہیں تو اس کے اوپر ریسرچ کیجیے گا، بڑی انٹرسٹنگ باتیں اس میں آپ کو سننے کو ملیں گی، اور بڑی خوفناک اور بڑی ہولناک اس میں چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ مسان کا جادو بیسیکلی ہوتا کیسے ہے. یہ ایک بہت لمبی تفصیل ہے، یہ بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میری اگلی ویڈیو جو ہے وہ اسی ٹاپک کے اوپر ہو کہ مسان کا جادو بیسیکلی ہوتا کیا ہے اور یہ کرتے کیسے ہیں یہ لوگ. تو اس کو یہ لوگ بیسیکلی شمشان گھاٹ کو جو ہے یہ مسان بولتے ہیں اپنی زبان میں. تو یہیں سے پھر یہ اپنا چلہ پورا کرنے کے بعد ان کے پاس کچھ نیگیٹو پاورز آتی ہیں، کیونکہ ڈیفینیٹلی جہاں بھی جو لوگ مرے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کے ہمزاد جو ہیں وہ بھٹک رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں بھی جو ہے اس چیز کو مانا جاتا ہے کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا جو ہمزاد ہوتا ہے، جو پیدائش کے وقت اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایک شیطان پیدا کیا ہوا ہے، وہ اس کو ہمزاد بولتے ہیں. وہ ہر وقت جب ہم زندہ ہوتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے، اور وہی ہمیں غلط باتیں غلط کام کرنے پہ مجبور کرتا ہے، غلط سوچ ہمارے ذہن میں لاتا ہے. تو جب انسان، مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے جو ہمزاد ہوتا ہے وہ تا قیامت اس کی قبر کے اوپر قبرستان میں موجود ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ مغرب کے بعد قبرستان میں نہ جائیں، خواتین کو جانا منع کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ شیطان ہوتا ہے، وہ یہ موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ کب اس کو کوئی ایسا موقع ملے اور یہ پھر کسی کے اوپر حاوی ہو کر شیطانی حرکتیں کرے، کسی کو نقصان پہنچا سکے. تو پاکستان میں بھی جو اس طرح کا میجک کیا جاتا ہے، بلیک میجک ہوتا ہے جس کو کالا جادو بولتے ہیں، اس میں بھی جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اور بہت سے ایسے غلط کام کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے اس کو کالا جادو کہا جاتا ہے. کالا جادو بیسیکلی قبالہ جادو بیسیکلی اس کا ورڈ ہے، اصلی لفظ جو ہے وہ قبالہ جادو ہے. وہ بدلتے بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے ہوتے جو ہے وہ کالا جادو بن گیا، لیکن در حقیقت اگر دیکھا جائے تو یہ قبالہ جادو ہے، اس کو قبالہ جادو کہا جاتا ہے. اور یہ بھی جو ہے وہ بڑے غلط طریقے سے کیا جاتا ہے، غلط چیزیں کی جاتی ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، غلط طریقے سے کلام کو پڑھا جاتا ہے. اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو سندھ کے علاقے میں آپ کو پتا ہے ہماری ہندو کمیونٹی ہے، اور وہاں پہ بھی جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی شمشان گھاٹ موجود ہیں، وہاں پہ بھی ڈیڈ باڈیز کو جلایا جاتا ہے. تو سندھ میں اگر آپ دیکھیں، سندھ کے علاقے ہیں، کچھ ایسے اور بھی علاقے ہیں کراچی کے ارد گرد کے جہاں پہ ہندو کمیونٹی موجود ہے، اور وہاں پہ بھی اغوری بابے موجود ہیں. اور آپ کو میں ایک بات کلیئر کروں، بتا دوں یہاں پہ کہ پاکستان میں عام طور پہ اگر آپ ریسرچ کرنے نکلے تو مسان کی خاک ملتی ہے، جو کہ کہتے ہیں کہ شدید ترین کالا جادو ہوتا ہے. اور وہ بیسیکلی آپ کو اتنی سی وہ خاک ہوتی ہے، بالکل 1 انچ کے برابر بھی نہیں ہوتی ہوگی، اور وہ 50,000 سے 1 لاکھ روپے تک اس کا ریٹ ہے پاکستان میں. اللہ معاف کرے، یہ لوگ لیتے ہیں، جو لوگ کرتے ہیں غلط مقصد کے لیے، لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، حاسدین ہوتے ہیں، جالس ہوتے ہیں، بلا وجہ کی دشمنیاں ایک دوسرے کی جو ہے وہ انہوں نے بنائی ہوئی ہوتی ہیں، اور لوگوں کو تکلیف میں دیکھ کر، ان کو تکلیف پہنچا کر خوش ہونے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس خاک کو خریدتے ہیں، ان ہندوؤں سے جا کے، ان اغوری بابوں سے جا کے خریدتے ہیں 50,000 اور 1 لاکھ روپے میں. بالکل ایک چٹکی نما آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خاک لے کر آتے ہیں، اور وہ اتنا شدید، اتنی نیگیٹو ہوتی ہے، وہ اتنا شدید اس میں جادو ہوتا ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ کسی کے جسم پہ ٹچ ہو جائے اگر، تو پھر ساری زندگی اس شخص کی جان نہیں چھوٹتی.
اتنا نیگیٹو جو سب سے پاورفل جادو یہ مانا جاتا ہے، اس کو مسان کا جادو بولتے ہیں، اور یہ وہی مسان کا جادو ہے جو یہ اغوری بابا اپنے مسان کی جگہ پہ، یعنی کہ جو شمشان گھاٹ ہوتا ہے وہاں پہ رہ کر چلا کاٹتے ہیں، اور وہاں پہ پھر اس طرح کی چیزیں یہ دریافت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ میری نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ مسان کا جادو بیسیکلی ہوتا کیا ہے اور ہوتا کیسے ہے، انشاءاللہ پوری ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا، اور کوشش کروں گا کہ کچھ تصاویر میں ابھی میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں۔ تو امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو کافی انفارمیٹو لگی ہوگی آپ کو۔ اگر آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں، اپنے فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کر دیا کریں تاکہ اس طرح کا نالج آپ کے فرینڈ اینڈ فیملی تک بھی پہنچ سکے، اور چینل پہ اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ میرے آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو آج کا پروڈ کاسٹ میرا اتنا ہی تھا، انشاءاللہ ملاقات ہوگی میری نیکسٹ ویڈیو میں، اور امید ہے کہ مسان کی جادو کے حوالے سے ہی وہ ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔